अमर बिल एपिसोड 94। कोई शख्स पछतावे और एहसास जुर्म की इस अजियत का अंदाजा नहीं कर सकता जिसका शिकार मैं हूँ। इससे बात करने के लिए जिस इखलाक की जरूरत की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। किस मुंह से मैं फोन पर इससे बात करूं? मुझे कितनी शर्मिंदगी है ये मैं नहीं बता सकती। और तुम्हारा इसरार है मैं इससे बात करूं। मैं कुछ अरसे इससे क्या किसी से भी बात नहीं करना चाहती। नानों का इसरार था मंगनी कर लो, वो मैंने करवा ली। अब मुझे आजाद छोड़ देना चाहिए। शहला कुछ कहने के बजाय सिर्फ इसका चेहरा देखती रही। जुनैद से बात ना करने या इसे नजरअंदाज करने का फैसला ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। मंगनी के तीसरे दिन इसे क्वेटा जाना था और वो वहां जाने से पहले अपने घर वालों के साथ इनके यहाँ आया। इसके रवैये से किसी तरह भी इस बात का इजहार नहीं हुआ कि वो अलीजे के इसका फोन रिसीव ना करने पर नाराज है। इसने इस सिलसिले में सिरे से अलीजे से कोई बात ही नहीं की। मामूल के खुशगवार अंदाज में वो इसके साथ गुफ्तगू करता रहा। सिर्फ वापस जाने से पहले इसने लॉन्च से बाहर निकलते हुए अलीजे से कहा, मेरे पेरेंट्स खासे लंबे अरसे से मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे, खास तौर पर मेरी बड़ी बहन की शादी के बाद। मेरी फैमिली रवायती किस्म की फैमिली है। जिस तरह बड़े बेटे से बहुत सारी तवक्कुआत लगाई जाती है, इसी तरह इसकी बीवी से भी खासी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती हैं। शौहरी तौर पर या लाशौहरी तौर पर। वो चंद लम्हों के लिए रुका। बाकी लोग लॉन्च से निकल चुके थे, सिर्फ वही दोनों भी अंदर थे। अली से दम साधे इसकी बात सुनती रही। मेरी ख्वाहिश है कि आप इन तवक्कुआत पर पूरा उतरें, क्योंकि तवक्को इससे वाबस्ता की जाती है जिससे मोहब्बत होती है या जिससे हम अपने बहुत करीब पाते हैं। और आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो संजीदगी से कहता गया, मुझसे बात करना या ना करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। कोई बुराई नहीं है अगर आप इनके फोन रिसीव कर लें या इनसे थोड़ी बहुत गपशप कर लें या इनकी दावत पर हमारे घर आ जाएं। इससे खुशी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी दरख्वास्त मान लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो अपनी बात के अख्ताम पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। अली से कदम नहीं हिला सकी। बहुत गैर महसूस अंदाज में इसने जुनैद के घर आना जाना शुरू कर दिया और इस मेल जोल ने आहिस्ता आहिस्ता इसके डिप्रेशन और एहसास जुर्म को कम करना शुरू कर दिया, जिसका शिकार वो मंगनी की रात उमर से होने वाली गुफ्तगू के बाद हुई थी। इसका एहसास या मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ था, मगर इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई थी। और इसमें बड़ा हाथ इस अहमियत का था जो इसे जुनैद के घर में मिलती थी। जुनैद की अम्मी तकरीबन रोज इससे फोन पर बात किया करती थी, और जिस दिन इनसे गुफ्तगू ना होती, इस दिन जुनैद की छोटी बहन से गुफ्तगू होती। फर्री के साथ इसकी खासी दोस्ती हो गई थी। इसकी वजह शायद ये भी थी कि जुनैद की फर्री के साथ खासी बेतकल्लुफी थी। वो जुनैद से 2 साल छोटी थी और 1 साल पहले इसका निकाह हुआ था। शुरू में जुनैद के घर जाकर वो बिल्कुल खामोश बैठी रहा करती थी। इसकी समझ में ही नहीं आता था कि वो वहां किसके साथ क्या गुफ्तगू करे। वो हर बात का बहुत मुख्तसर जवाब देती और ज्यादातर यही कोशिश करती कि किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू में हिस्सा लेने से गुरेज करे। वो किसी बात पर भी अपनी राय नहीं दिया करती थी, और अगर कभी से मजबूर भी किया जाता तो वो इसे हाँ और नहीं तक ही महदूद रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे अंदाजा होने लगा कि इसकी ये कमगोई खत्म होती जा रही थी। लाशोरी तौर पर वो जुनैद के घर और वहां के अफराद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। लाशोरी तौर पर वो इसके घर में जाकर खुद को बहुत पुरसुकून और खुश पाने लगी थी। लाशोरी तौर पर इसे जुनैद और इसके घर वालों की तरफ से किए जाने वाली कॉल्स का इंतजार रहने लगा था। लाशोरी तौर पर वो अपने घर में भी जुनैद और इसके घर वालों के बारे में सोचने लगी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि नानो, शैला और दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू में अक्सर जुनैद और इसके घर वालों के हवाले भी आने लगे थे। और लाशोरी तौर पर उमर इसके जहन से गायब होना शुरू हो गया था। मंगनी की रात होने वाली मुलाकात के बाद अगले कई माह तक उमर के साथ इसकी कोई मुलाकात या गुफ्तगू नहीं हुई। वो लाहौर नहीं आया, अगर आया भी
تو اس نے نانو سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ علیزے کو فون کرنا پہلے ہی بند کر چکا تھا، اور نانو کے ساتھ بھی فون پر بات کرتے ہوئے بھی اس نے کبھی علیزے کے ساتھ بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اور اگر وہ کرتا بھی تو علیزے سے بات نہ کرتی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس سے گفتگو کر سکے۔ کئی ماہ تک وہ اس بات کے لیے خود کو ملامت کرتی رہی تھی، آخر کیوں اس نے عمر کے سامنے اس طرح گڑ گڑا کر بھیک مانگی تھی؟ کیوں اس کے سامنے اس طرح زور و قطار روئی تھی؟ اپنی عزت نفس کو کوڑے کے ڈبے میں کیوں پھینک دیا تھا؟ عمر کے سامنے اپنی رہی سے عزت کیوں خاک میں ملا دی تھی؟ آخر کیوں وہ خود پر قابو رکھنے میں ناکام رہی تھی؟ وہ سوچتی اور اس کی ندامت اور احساس جرم بڑھتا جاتا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کسی طرح اس رات کو کاٹ کر اپنی زندگی سے الگ کر دے، اور یہ اس کا احساس ندامت ہی تھا کہ وہ عمر کا سامنا کرنے یا اس سے بات کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ عمر اس کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ یاد بن چکا تھا۔ اس نے عمر سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اس نے عمر کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت زیادہ نفرت کی تھی۔ منگنی کے بعد کئی ماہ اس نے عمر کا ذکر نہیں سنا تھا، حتیٰ کہ نانو بھی اس کے بارے میں بالکل خاموش تھی۔ پہلے کی طرح اس کا فون آنے پر وہ علیزے کو اس سے ہونے والی گفتگو سے مطالعہ نہیں کرتی تھی، اور علیزے جانتی تھی وہ ایسا جان بوجھ کر کرتی تھی۔ وہ شعوری طور پر کوشش کر رہی تھی کہ علیزے عمر کو مکمل طور پر اپنے ذہن سے نکال دے، مگر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کام عمر پہلے ہی کر چکا ہے۔ اب اگر وہ علیزے کو اس کے فون کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ کم سے کم علیزے کا یہی خیال تھا۔ عمر جہانگیر اس کی زندگی سے ہوا کے کسی جھونکے کی طرح پلک جھپکتے میں ہی نکلا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے ایک تند و تیز طوفان کی طرح گزر گیا تھا، ہر چیز کو اڑاتے اور گراتے ہوئے، ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے۔ اس طوفان کے گزر جانے کے بعد ملبے کے علاوہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور علیزے کو اس ملبے پر دوبارہ ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی تھی، اس کا اندازہ صرف وہ ہی کر سکتی تھی۔ اور جو چیز اتنی تباہی اور بربادی کر کے گزری ہو، اسے فراموش کر دینا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ وہ غیر محسوس طور پر انسان کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے، اور لاشعور سے شعور تک آنے میں اسے صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور علیزے کو خوف تھا کہ اس طوفان کے چھوڑے ہوئے نقوش دوبارہ نہ ابھرنے لگے۔ جنید سے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک انگلش اخبار جوائن کر لیا تھا، جو ملک کے چند بڑے اخبارات میں سے ایک تھا۔ یہاں کام کرنا اس کے لیے ایک منفرد تجربہ تھا۔ اخبار کو جوائن کرنا ڈپریشن سے فرار کی ایک کوشش تھی جسے اس نے اضافی مصروفیات میں ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر اخبار جوائن کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہاں اس کے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے تجربات جن کا موقع اسے پہلے نہیں ملا تھا۔ جب وہ ایک نسبتاً غیر معروف مگزین کے ساتھ منسلک تھی، اسے پروفیشنل جرنلسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور ان لوگوں سے سیکھنے کا جن کے آرٹیکل واقعی پڑھے جاتے تھے، اور پھر ان پر بڑی تعداد میں تبصرے بھی کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اندر کی خبر ہوتی تھی اور حکومت کی ہر پالیسی کی تفصیلات ان کی انگلیوں پر ہوتی تھی، انہیں ہر آنے اور جانے والے کی خبر ہوتی تھی، جو گھڑے مردے اکھاڑنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور جن سے ہر حکومت خوفزدہ رہتی تھی، جن کی تنقید اور بیان کردہ حقائق پر حکومتی اور انتظامی عہدیداران کو وضاحتی نوٹ جاری کرنے پڑتے تھے۔ وہ اخبار کے دفتر میں اپنے کولیگز کے درمیان ہونے والے بحث مباحثے سنتی اور ان کی معلومات اور طرز استدلال پر رشک کرتی۔ جمہوریت کا چوتھا ستون بھی اتنا ہی طاقتور تھا جتنا باقی تین ستون، اتنے طاقتور کہ بعض دفعہ وہ باقی تینوں ستونوں کو ہلا دیتا تھا۔ علیزے اخبار کے پولیٹیکل پیجز سے وابستہ نہیں تھی، وہ سوشل ایشوز پر آرٹیکلز لکھتی تھی اور مختلف تقریبات کی کوریج بھی کرتی، اور ان تقریبات کو کور کرنے کے دوران اسے جرنلسٹ کے ساتھ لوگوں کے غیر معمولی رویے پر حیرت ہوتی۔ اخبار میں لگنے والی ایک سرخی لوگوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ فرنٹ پیج نیوز آئٹم بننے کے لیے لوگ کیسی کیسی حرکات اور کیسے کیسے بیانات دینے پر اتر آتے تھے۔ اخبار میں آنے والا نام
ایک عام اور غیر معروف آدمی کو معروف کر دیتا تھا۔ مسلسل خبریں چھپنے رہنے سے کسی شخص کو جہاں لوگوں کی یادداشت سے اوجھل نہ ہونے کی سہولت رہتی تھی، وہ انگلش اخبار میں چھپنے والی خبر اس کلاس تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی تھی، جسے رولنگ یا ایلیٹ کلاس کہا جاتا تھا۔ میڈیا کی صحیح طاقت کا اندازہ اسے اس بڑے اخبار سے منسلک ہونے کے بعد ہی ہوا تھا، جہاں اخبار کو اشاعت اور سرکولیشن کے لیے مختلف لوگوں کے اشتہارات پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ نتیجے کے طور پر اخبار کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن سکتا تھا، نہ ہی کسی کی انگلیوں پر نچائی جانے والی کٹ پتلی۔ کم سے کم علیزے کا یہی خیال تھا۔ جرنلزم کا بانی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اخبار حکومتی پالیسیوں پر اپنے بے لاگ اور کڑے تبصروں اور فیئر اور جائزوں کی وجہ سے ان چند اخبارات میں شامل تھا جن کی وجہ سے حکومت ہمیشہ مشکل میں رہتی تھی، اور جس میں شائع ہونے والی خبر یا بات کے مستند نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تیسری دنیا اور اس سے منسلک سارے ٹرمز پہلے اس نے کتابوں میں پڑھی تھی یا پروفیسر سے سنی تھی، اب وہ انہیں پریکٹیکل لائف میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ترقی پذیر ہونے کا صحیح مطلب اسے اب سمجھ میں آتا تھا، جب وہ اکنامک سروس کے سوشل سیکٹر میں حکومت کے دیے جانے والے سرکاری اعداد و شمار کا موازنہ غیر سرکاری تنظیموں کے اکٹھے کیے جانے والے اعداد و شمار کے ساتھ کرتی۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی اب بھی 40% لوگوں کی ہی تھی۔ کئی ہزار دیہات اب بھی بجلی اور گیس کے بغیر ہی تھے۔ الیکٹریسٹی ریٹ کا گراف اب بھی کوئی واضح تبدیلی نہیں دکھا رہا تھا۔ لوگوں کے سماجی رویے بھی بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، اور ایسی صورتحال میں ایک آرٹیکل لکھنا کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا، مگر کم سے کم اسے اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانے میں مدد ضرور دے رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ بعض دفعہ صرف دوسروں تک اپنی بات پہنچا دینا کتنا دل ہلکا کر دیتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ جنید کی امی بھی کسی نہ کسی حد تک سوشل ورکر میں انوالو رہی تھی، اور علیزے کے ان سے اس بات پر گفتگو ہوتی رہتی۔ اس کے چند کلیگ چند این جی اوز کے ساتھ منسلک تھے اور ایک ویلفیئر ہوم کی تعمیر کے لیے سرگردہ تھے، اور علیزے نے ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جنید کے ذریعے اس عمارت کا نقشہ بنوا دیا تھا۔ جنید صرف اسی کام میں اس کا مددگار نہیں رہا تھا، پچھلے 6-8 ماہ میں وہ اور بھی بہت سے موقع پر اس کی مدد کرتا رہا تھا، چاہے یہ رپورٹس اور آرٹیکلز کے لیے ریفارمز کا معاملہ ہو یا پھر کوئی دوسری مدد۔ اس کا سوشل سرکل خاصا وسیع تھا، اور اس سوشل سرکل میں ہر فیلڈ کے لوگ شامل تھے۔ وہ اس کا کام خاصا آسان کر دیا کرتا تھا، مگر بڑے غیر محسوس طریقے سے، اور اس تعاون نے بڑے عجیب سے انداز میں دونوں کے درمیان موجود رشتے کو مضبوط کیا تھا۔ علیزے کو کبھی اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ عمر کے علاوہ کسی اور شخص پر اس طرح اعتماد کرے گی، مگر جنید نے بڑی عمدگی کے ساتھ عمر کی جگہ لے لی تھی۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔